जी पहली मर्तबा हम आपके इस प्रोग्राम में शरीक हुए हैं, और यह सब जज़ाकल्लाह खैर। सईद भाई के माशाल्लाह इनके साथ ताल्लुक। तो मेरा सवाल ये था कि पहले तो मैं रात को ही देख रहा था सोशल मीडिया पे आपकी ये चढ़ी हुई थी, इस बारे में आपका कोई कॉलम आपने लिखा हुआ था, उस पर बड़ी लेदे हो रही है ना, ये जो आपने अभी हमारे सामने तारीख के हवालों से ये जो हमारे सामने आपने तबसरा रखा है, तो इस पे लेदे हो रही है, आपके शायद इश्तहार लगे हुए थे। तो मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे हमें हुक्मरान भी कहते आ रहे हैं जी पाकिस्तान के 3 टुकड़े हो जाएंगे, फलाने का फलाने का फलाने का, और हम जैसे कि अवाम हम टुकड़ों में बटे हुए हैं, हमें भी छोटे मोटे हम भी यानी पढ़ लेते हैं, कॉलम 4 लाइनें पढ़ लेते हैं, तो उसमें हमें ये दुख होता है कि जब से हम चले, आप जैसे यानी माशाल्लाह एंकर पर्सन भी, आप जैसे तबसरा निगार भी, आप जैसे कॉलम निगार भी हम में मौजूद हैं, तो हम कौम में यानी अगर ये सारी हम पे आ जाती हैं मुश्किलात जिनका आपने तज़किरा किया, यकीनन आनी है, तो हम कैसे इनका। देखिए, पहली बात तो यह है कि कैसे मुकाबले का मसला यह है कि इस वक्त सूरत हाल यह है कि जो एक मैंने अपने उसमें दुआ जो है वो मैंने उसमें सजेस्ट की है कि वो ज़रूर पढ़ें। सूरह मोमिनून में अल्लाह तबारक व तआला जो है ना वो तज़किरा फरमाते हैं, और वो तज़किरा फरमाते हैं कि ए नबी इनसे पूछो कि इस कायनात को किसने बनाया? अल्लाह ने बनाया। तो कहते हैं हाँ बनाया। तो फिर तुम उसकी मानते क्यों नहीं? तो चुप हो जाते हैं। ये हवाएं कैसे चलती हैं, ये फिजाएं कैसे चलती हैं, सब कुछ बाकायदा तफसील से अल्लाह तबारक व तआला बताते हैं। हमारा जो हाल है कि हम अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की नहीं मानते। और फिर अल्लाह फरमाते हैं कि फिर हमारा फैसला जब आ जाता है उनके ऊपर, अजाब का फैसला, जिसके बारे में मैंने वो तीनों कैटेगरीज बताए हैं, तो अल्लाह ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक दुआ जो है, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला कुरान में फरमाते हैं इत्तकू फितनतन ला तुसीबू लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, कि उस अजाब से डरो जिसका वबाल उन लोगों पर नहीं होगा जिन्होंने इसको बर्पा किया होगा, बल्कि हर खास व आम पे आएगा। उसके बारे में एक बड़ी मशहूर हदीस है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कि अल्लाह ताला किसी बस्ती पर उस वक्त तक अजाब नाज़िल नहीं करता जब तक उनमें एक ऐब ना आ जाए, और वो ऐब ये होता है कि वो बुराई होते हुए देखते हैं और इस्तिताअत रखते हुए भी नहीं रोकते। अगर वो ऐसा करने लगते हैं तो अल्लाह हर खास व आम पर अजाब नाज़िल करता है। जब से बात करनी शुरू की है हमेशा ये कहा है कि इस्तिताअत का पता आपको होता है। हर बंदे को पता होता है वो कितने मन की बोरी उठा सकता है, हर बंदे को पता होता है वो किस जगह लड़ सकता है, और उसके मिसाल ये होती है कि वो अपने हक के लिए जब लड़ने लगता है तो उसका पता चल जाता है कि उसकी जमीन किसी ने कब्जा की है तो कितने लोगों को साथ लेके आता है, उसके घर की चारदीवारी पर किसी ने ईंट मारी है तो ईंट का जवाब कैसे देता है, उसके भाई की किसी ने बेइज्जती की है तो उस बेइज्जती का जवाब कैसे देता है। इतनी ही ताकत वो अगर अल्लाह के लिए इस्तेमाल करता है तो फिर वह इस्तिताअत के मुताबिक, तो उसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अगर रखते हैं और नहीं रोकते तो फिर इसका मतलब यह है कि अजाब के मुस्तहिक हो जाते हैं। इसके लिए दुआ जो थी वो सूरह मोमिनून की आयत है, ये 94, ये जरूर पढ़ लें दीजिए, रब्बे फला तजअलनी फिल कौम ज़ालिमीन, ऐ अल्लाह हमें जालिमों के, तो अल्लाह ताला उस दौरान जो अजाब आ रहा होता है उसमें उनको महफूज रखता है, बचा लेता है, जैसे अपने नेक बंदों को उन्होंने हजरत लूत के ज़माने में, हजरत सालेह अलैहिस्सलाम के ज़माने में सब पे बचाया था। अजाब की सूरत हाल तो है। आप देख लें जो इस वक्त अचानक फूटा है तूफान, इस वक्त कहा जाता है कि पाकिस्तान जो है इससे ज्यादा पोलराइज्ड कभी नहीं था, इससे ज्यादा नफरतें कभी नहीं थी जितनी इस वक्त पाकिस्तान में। तो वह कहा यल बिसकुम शियन, मैं तुम्हें ग्रोहों में तकसीम करके एक दूसरे की ताकत का मजा चखाऊं। इसका मतलब यह है कि हम अक्सर समझते हैं कि बुनियादी तौर पर ये हमारे अपने वजह से नहीं, अल्लाह तबारक व तआला जो है हर चीज जो है अल्लाह फरमाते हैं कि जो सूरह अपना वाक़या की जो मशहूर आयत है कि कोई अजाब आ ही नहीं सकता जब तक इल्ला बेइज़्निल्लाह, ठीक, कोई भी मुसीबत मा असाबा मिन मुसीबतिन इल्ला बेइज़्निल्लाह, किसी पर कोई मुसीबत आ ही नहीं सकती जब तक कोई अल्लाह से पूछे ना, इज़्न न ले।
تمام تر جتنے بھی لوگ، خواہ وہ کوئی فرعون بیٹھا ہو، خواہ وہ شداد بیٹھا ہو، خواہ وہ حمان بیٹھا ہو، اللہ تبارک فرماتے ہیں کہ یذبحون ابناءہم ویستحیون نساءہم، ہم نے تمہاری فرعون کو مسلط کیا ہوا تھا کہ وہ تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتا تھا اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر، ذالک بلاء من ربہم عظیم، یہ تمہارے پر بہت بڑی آزمائش تھی اللہ نے۔ تو اصل میں رجوع اللہ کی طرف کرنا چاہیے، تو ہم کرتے نہیں ہیں۔ طاقت ہمارے اپنے استعمال کرنا چاہیے، اس کو روکنے کے لیے ہم کرتے نہیں ہیں۔ تو ہمارا جو گروہوں میں تقسیم ہونے کا مسئلہ، دن بدن بڑھتے جانے کا مسئلہ جو ہے، یہ بہت بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 10-15 دن جو ہیں پاکستان کے کوئی ایسے نظر نہیں ہوتے آتے کہ جو امن کے اور سکون کے ہوں، اور اسی کے اندر وہ تبدیلی کی ہوا اور باقی سارا کچھ کیا وہ نظر آ رہی۔ محترم، آپ سے کون شناسا نہیں ہے؟ ایک عرصہ سے قرآن پاک میں 3 ایسے کردار ہیں جو آج ہمارے سامنے ہیں۔ وقت کا کوئی بھی حاکم، کوئی بھی ہو، اور جب وہ اپنے اختیارات کو حد سے زیادہ بڑھا کے عوام کے حقوق کا غاصب ہو، وہ وقت کا فرعون ہے، کوئی بھی ہو۔ اس فرعون کو فرعونیت کی طرف مائل کرنے والے حامان، مشاہیر ان کے کہ میاں جی کڑاکے کاٹ دو، فلانے نمائندی کاٹ دو، وہ کاٹ دو، بے شمار ہیں۔ تیسری بات، ان 2 طبقات کی وجہ سے ایک طبقہ ڈیولپ ہوتا ہے، وہ قارون وقت کے۔ تینوں موجود ہیں، بس ایک خواہش ہے کہ ہر فرعون را موسیٰ، وہ کب آپ جو ہے نا، دیکھیں موسیٰ کو، خیر اس پہ انشاءاللہ وقت آئے گا۔ دیکھیں مسئلہ سارا یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے جب بھیجا ہے تو انہیں طغا کا لفظ استعمال کیا ہے کہ موسیٰ جو ہے وہ سرکشی کر رہا ہے، تم اس کے پاس جائے۔ یہ نہیں کہا شرک کر رہا ہے، سرکشی تو ہو رہی ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے، جنرلی اس وقت ضرورت ہے، جنرلی میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ جنرلی ضرورت ہے، لیکن یہ جو کرائسس بلٹ اپ ہو گیا ہوا ہے، ضروری نہیں کہ اس وقت، میں کچھ اور اصحاب سے بھی کل بھی آج بھی صبح بھی آیا ہوا تھا، یہی بات کر رہا تھا کہ ایسی فلوئڈ سچویشن ہے کہ اس وقت بجائے اس کے کہ کوئی نیا گروہ بنانے کے دیکھا جائے کہ سچویشن لے کہاں جا رہی ہے، یہ نا کیفیت کس قسم کی ہے۔ اور کیفیت جو ہے میں آپ کو بتاؤں، میرا اپنا، اللہ تعالیٰ ویسے اس بات کو غلط ثابت کرے، اللہ تعالیٰ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ہم برداشت کریں، مجھے لگتا یہ ہے کہ ہم بہت بڑے قسم کے کسی بلڈ شیڈ میں داخل ہونے والے ہیں، اور اس کی پوری مثالیں جو ہیں، پورے کی پوری چیزیں نظر آئیں۔ میں عام پولیٹیکل صورتحال بات کر رہا ہوں۔ یہ جو 20 سیٹوں کے الیکشنز ہو رہے ہیں، یہ 20 سیٹوں کے الیکشن نہیں ہیں، یہ میں نے 77 دیکھا ہوا ہے، 77 والی صورتحال ہے، اور 77 کی 3 مارچ کے بعد اگلا دن بڑا خوفناک تھا، اور وہ پھر 3 مہینے جو چلا تھا وہ سارا کچھ، اور اس وقت لوگوں کے پاس نہ اتنا اسلحہ تھا، نہ لوگوں کے پاس اس طرح کی صورتحال تھی، نہ اتنے زیادہ نوجوان تھے۔ 58% کے قریب آپ کے پاس نوجوان ہیں، پھر لوگوں کو مسائل بھی نہیں تھے، اس طرح کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ 5 کروڑ آپ کے ووٹ ہیں، 8 کروڑ آپ کے پاس موبائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک جگہ بھی دھاندلی بھی 10 جگہ کر رہے ہیں۔ کسی بھی جگہ پر کوئی بھی ملک میں اگر آج خدا نخواستہ مسئلہ پیدا ہو جائے تو اس کو سنبھالنے کے لیے آپ کے پاس لا اینڈ آرڈر مشینری نہیں ہے۔ میں بڑے وثوق سے کہہ رہا ہوں، میں گورنمنٹ کا حصہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے کہ نہیں ہے۔ نوجوان سر آپ کو بھی فالو کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ جی میں سوال یہ تھا کہ جس طرح آپ نے بتایا کہ اس وقت بہت زیادہ تقسیم ہے پاکستانی قوم، اور ضمن میں ہم نے 5-7 برس سے زیادہ شدت دیکھی ہے، اور یہ چیزیں روز روشن کی طرح آیا ہیں ہمارے سامنے کہ ہمارے ادارے جو ہیں وہ بھی انوالومنٹ کرتے ہیں، آپ کی باتیں بھی اس حوالے سے آتی رہتی ہیں، اور وہ جو ہمارے سیاسی ہیروز ہیں جب ان کے خلاف جاتی ہے ان کی کوئی تھوڑی سی سپورٹ تو بالکل ان کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں، اور پھر تو کیا ایسا کوئی ممکن نہیں ہے کہ ایک طرف تو یہ بات ہے ہمارے ہاں کہ جو بالکل سول بالادستی ہو، اس کے نعرے ہیں اور ہونی پوری دنیا کے اندر ویسے ہی ہے، لیکن جس طرح ہمارے سیاسی جو ہیرو ہیں انہوں نے یہاں کبھی سندھی کارڈ کھیلتے ہیں، کبھی پنجابی کارڈ کھیلا گیا، کبھی پختون کارڈ کھیلا گیا، بلوچیوں کا بھی یہی معاملہ ہے، اگر تو صرف انہی کے آپ کو ملک انہی کے سپورٹ کر دیں گے تو یہ تب بھی ٹکڑوں کے اندر تقسیم کریں گے، اگر وہ زیادہ انوالومنٹ کرتے ہیں تو یہ بھی اپنے خاص جو ان کی حد ہے اس سے کہتے ہیں یہ باہر نکل رہی ہے، تو ایسا کوئی ممکن ہے یا دنیا کے اندر کوئی ایسا ماڈل ہے کہ جس کے اندر، بس میری بات مکمل ہو رہی کہ جس کے اندر
मतलब वाज़े एक हिस्सा हो ब्यूरोक्रेसी का भी, कि जिस तरह ये हमारे यहाँ जैसे MQM ने अपना वजन डाल दिया PMLN में तो उसको किसी पर कोई एतराज़ नहीं, तो इस तरह का कोई खुफिया नहीं बल्कि कोई वाज़े को ऐसी चीज़ हो कि जो आईनी तौर पर उनको मिल सके, ऐसा कोई मॉडल दुनिया के अंदर हो ताकि पोलराइजेशन से बचा जा सके। ऐसे तो महसूस नहीं होता कि कभी बचत होगी सर। जज़ाकल्लाह। देखिए, आपने 3-4 लोगों का नाम लिया पोलराइजेशन का, कि सियासतदान हैं, अदारे हैं, ये हैं, वो हैं। आपने कभी अपने उलमा को सुना है कितनी पोलराइजेशन है उसके? एक दूसरे की शक्ल देखने के बाद हम बचपन से सबसे ज्यादा अगर कहीं मैंने गाली सुनी है, ताना सुना है, नुत्फा ना तहकीक से शुरू होते हैं और वल्द और हराम पे जाके खत्म होते हैं, और हमने बचपन से सुनते आए हैं। शक्ल देखना गवारा नहीं करते रहे। ये नफरत कैसे पैदा, हम सब उसके अंदर हिस्सेदार हैं। ये कैसे हो सकता है कि हमने एक हिस्सा डाला हो और हम उस हिस्से की अजाब जब आए तो हम उसमें हिस्सा न लें? इकबाल कहते हैं कि फितरत अफराद से अखमास तो कर लेती है, नहीं करती कभी मिल्लत के गुनाहों को माफ। मुझे अच्छी तरह याद है, एक बहुत बड़े आलिम दीन थे, तो एक इस मुल्क के अंदर एक खातून जो थी, उनका इतना बड़ा काम है, वो यहूदी फैमिली में पैदा हुई थी और वो मुसलमान हो गई थी, और उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। मरियम जबीला नाम है उनका। तो वो चूंकि आके मौलाना मौदूदी के पास आके मुसलमान हुई थी, और उसके बाद वो उन्होंने फौरन के यूसुफ खान साहब से शादी करवा दी थी। हमें अच्छी तरह याद है खान साहब को, दूसरी बीवी। और जिस तरह की उन्होंने 1.5 मरले की जिंदगी गुजारी है घर में, संत नगर में, कि वो ऊपर उनका घर होता था और नीचे, और जिनकी वसीयत उन्होंने की थी कि मैं अपनी सौतन के साथ दफन किए जाऊं, और वहीं उनको दफन भी किया गया। हम बचपन में जाते थे तो वो अजीबोगरीब के किस्से जैसे हमारे यहाँ होते हैं कि तलक, जैसे हम आज स्कैंडल, क्योंकि अब तो इस पे आ गए हैं ना, तो उस वक्त मौलवी साहब की तकरीर में होते थे। फिर उसके बाद हमारे सियासतदानों में हमने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को देखा, जिस तरह की गलीज गुफ्तगू वो इस्तेमाल किया करते थे, जिस तरह के वो ज़ुबानी फिक्रे बोला करते थे, लोग उस पर तालियां बजाया करते थे। खान अब्दुल क़य्यूम खान को खान अब्दुल क़य्यूम खान कहते थे, आगे भी खान पीछे भी खान, किसी को आलू खान कहते थे। हमारे हीरो थे, हमने उनको सर पे चढ़ाया, सारा कुछ किया। फिर उसके बाद आप खुद सोचें कि हमने क्या क्या कुछ नहीं किया। हर मामले के अंदर हमने लोगों से दुकानें खाली करवाने के लिए उनको तौहीन रसालत के नोटिस दिलवाए, और वो बेचारे पागल होकर बंद बैठे हुए थे। हमारे पास जो हथियार मिला, हमने किसी को शिया का हथियार बना दिया, किसी को गुस्ताख रसूल का हथियार बना दिया, किसी को मुशरिक का, किसी को बिदती का बनाया। ये मैं सिर्फ उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि जिनको अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक का इल्म अता किया था। हम आदमी तो दूर की बात, ये आज भी वैसे हैं, इसी माशरे के अंदर रहते हैं। आप चूंकि मुतशर्रा आदमी है, दाढ़ी वाड़ी आपकी है, मैं भी जूतियां उठाने वाला हूं उनका। सबसे पहले ये जब तक खत्म नहीं करते ना अपने अंदर से, मैं सही कहता हूं, आज भी आप देख लें कि पूरे का पूरा जो सिनेरियो बन रहा है, जिसमें मुस्लिम लीग नून है, जिसमें PTI है, और जिसमें एक तरीके लब्बैक भी है, फिर बाकी लोग भी हैं। आप उसमें किसी को कुछ कह दें, इतना बड़ा मसला, लेकिन आप उसको एक दफा कादियानी कह के दिखा दें इस मुल्क के अंदर, आप उसको एक दफा गुस्ताख रसूल कह के दिखा दें, उसको कुछ कह के दिखा दें, कुछ भी कह दें, एकदम भड़क उठेंगे, क्योंकि उसके पीछे उसको पता है कि मेरा तो कत्ल जायज हो गया ना कल से, उसके बाद जो भी। अगरचे कि कादियानी जो है उसके बारे में हमारी आईन कहता है वो कुफर है, लेकिन वो सेकुलरिज्म में उस खाते में हमारा हाल बहुत बुरा है। हम ऑपरेशन टेबल पे जाने की जरूरत है हमें, और अल्लाह तबारक व तआला जो है वो बड़ी उसकी सुन्नत है, और वो सुन्नत उसकी ये है कि अगर हम उन लोगों को, ग्रोहों को, मुख्तलिफ ग्रोहों को एक दूसरे का मजा चखा के हम अगर उनको एक भला को दूर न करें, दुनिया में अमन ना हो। अल्लाह ने यहां तक कहा है कि अगर हम ताकतवरों को, दो ताकतवरों को आपस में ना लड़ाएं तो आपके सवामे ना गिरजे घरों में कोई जा सके, ना मस्जिदों में कोई जा सके। तो हमारा तो हालत सच्ची बात है वही वाली हो चुकी हुई। और एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान जो था और है, ये पाकिस्तान बुनियादी तौर पर आइंदा आखिर ज़मान की जरूरत थी, क्योंकि
آخر الزمان کی لڑائی کے اندر اس طرح کا اسٹیبلشمنٹ نہیں بن سکتی تھی جس میں ایٹم بم بھی موجود ہو، باقی بھی موجود ہو، جب تک آپ کا انڈیپینڈنٹ مسلم اسٹیٹ نہ ہوتا. اب جب آخری لڑائی شروع ہونی ہے اس وقت تو باؤنڈریز نہیں رہتی. سیکنڈ ورلڈ وار میں کون سی باؤنڈری تھی؟ فرسٹ ورلڈ وار میں کون سی باؤنڈری تھی؟ کوئی باؤنڈری نہیں تھی. باقی یہ جا کے ادھر لڑے ہوتے تھے، ڈچ وہاں لڑے ہوتے تھے، پورے کا پورا یورپ کو ایک باؤنڈری نہیں تھی. فرینچ وہاں لڑے ہوتے تھے، بیلجیم سے وہاں، پولینڈ میں ہٹلر پہنچا ہوا تھا، کوئی باؤنڈری نہیں تھی. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ورلڈ وار کے اندر ہم انٹر تو ہو چکے ہوئے ہیں. ہمارا معاملہ کیا ہونے والا ہے وہ بہت خوفناک ہے. آپ دیکھ لیں، آپ کسی ایک، آپ عمران خان کو بولو تحمل سے بات کرو، نہیں کرے گا. آپ اس سے تحمل سے بات کرو، کیا نام ہے اپنا، مریم نواز سے بولو، نہیں کرے گی. آپ اپنے کسی مولوی سے بول دو جو الیکشن لڑ رہا ہے، نہیں کرے گا. وہ تو تلوار لے کے کھڑا ہو جائے گا. جی آپ کا پرانا نیاز مند ہوں. آپ سے پوچھنا میں نے یہ تھا کہ جو نقشہ آپ نے کھینچا ہے وہ بہت تشویشناک اور خوفناک ہے. آپ نے خود ہی کھینچا ہے، ظاہر ہے آپ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے. اور پھر آپ نے وہ حدیث بھی سنائی ہے کہ جن قوموں میں استطاعت کے باوجود مزاحمت کی صلاحیت ختم ہو جائے یا مزاحمت کا مزاج ختم ہو جائے تو ان پر عذاب آ کر رہتا ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ یہ ساری صورتحال ہمارے آپ کے سامنے تو ہے ہی، سیاستدان اس کو پیدا کرنے میں بھی اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، بیوروکریسی اور ججز بھی جو کچھ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے، وہ بھی تقریباً اس سارے کھیل کا ایک حصہ ہی ہے. یہ بتائیں کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، جو اصل میں حکمران ہیں، اور میرا خیال ہے اسٹیبلشمنٹ سے مراد فوج ہی ہے، باقی تو ان کے کارندے ہی ہوتے ہیں، ان کو بھی اس کا ادراک ہے؟ اور کیا انہوں نے کوئی پلاننگ کر رکھی ہے اگلے 5-10 سال تک جو آپ صورتحال بتا رہے ہیں؟ خاص طور پہ آپ نے ذکر کیا کہ کل کے الیکشن کے بعد بھی صورتحال تشویشناک ہو سکتی ہے. ان کی کوئی پلاننگ ہے؟ آپ چونکہ رابطے بھی ہیں آپ کے ان سے، کہ انہوں نے بھی وہ غور کیا ہوا ہے، اور کیا اس صورتحال کو وہ سنبھال بھی لیں گے یا نہیں سنبھالیں گے؟ دیکھیں، سنبھالنا بہت مشکل کام ہوتا ہے. دنیا میں پبلک اپرائزنگ کو کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ نہیں سنبھال سکتی. میں 3-4 مثالیں آپ کے سامنے دے سکتا ہوں کہ 7 لاکھ فوج تھی شاہ ایران کے پاس، 7,10,000 فوج تھی تقریباً. ایک پوری کی پوری انٹیلیجنس ایجنسی تھی جو سوائک تھی، جس کو باقاعدہ ٹرینڈ کیا ہوا تھا امریکہ نے کہ تشدد کیسے کرنا ہے. ان کا سب سے بڑا تشدد کا جو سینٹر تھا وہ فردوسی مارکیٹ ہے، ان کی شارع فردوسی جسے کہتے ہیں. یہ ان کے فورن آفس کے ساتھ ہے. یہ میں خود جا کے دیکھ کے آیا ہوں، جس طرح وہ ان کے زخموں کو نمک چھڑکنے والے آلات اور واٹر بورڈنگ اور سارا کچھ. سارے مصدق کی انقلاب سے بعد سے لے کے 49 کے بعد سے لے کے انہوں نے آگے صرف قتل و غارت ہی کیا تھا اور بہت دبایا ہوا تھا لوگوں کو. ان کی جو ایرانیوں کی تودے پارٹی تھی، جو کمیونسٹ پارٹی تھی، وہ موومنٹ چلاتی تھی. مجاہدین خلق تھے جو کہ ڈیموکریٹ تھے، وہ چلاتے تھے. ان سب کے باوجود حالانکہ بہت کم لوگ اسلحہ لے کے اٹھے تھے، لیکن ایران کی فوج میں صلاحیت نہیں تھی کہ ان کو ٹیک اوور کر سکے. دیکھیں 22 کروڑ عوام ہیں، 5 لاکھ آپ کی فوج ہے، جس میں سے آپ نے 2 ڈویژن جو ہیں، آپ نے 2 کور جو ہیں وہ اپنے بارڈر پہ بھی رکھنے، ورنہ تو انڈیا آپ کو کھا جائے گا. ٹھیک، آپ نے وزیرستان میں بھی فوج رکھنی ہے، آپ نے بلوچستان میں بھی فوج رکھنی ہے، اپنے پاکستان. پھر فوج کے پاس سوائے ایک ویپن کے کوئی اور ویپن نہیں ہے. آپ آ جاتے ہیں لا اینڈ آرڈر کے اوپر. پورے پاکستان کے اندر پولیس ہے، رینجرز ہے، ملیشیا ہے، یہ کوئی 5-5.5 لاکھ یہ بن جاتے ہیں. یہ 5-5.5 لاکھ لوگوں میں سے جو لوگ ڈپلائبل ہیں وہ 1,60,70,000 ہیں. نہ آپ تھانے سے بندہ نکال سکتے ہو، نہ آپ جیل سے بندہ نکال سکتے ہو، ورنہ جیل کے قیدی بھاگ جائیں گے. نہ آپ GR1 سے نکال سکتے ہو، نہ کسی کو اور کاٹ کے اس سے نکال سکتے ہو. تو جب اگر ہنگامے شروع ہو جائے پورے ملک کے اندر تو آپ مجھے بتائیے کہ کتنے لوگ کہاں پر ہوں گے. آپ صرف یہ بتائیں کہ آج سندھ کے اندر جو پشتون، بلوچ، پشتون اور سندھی کا ایشو شروع ہوا ہے، یہ سندھی کا ایشو جو ہے، اب صرف میں سوچ رہا تھا کہ 25-30 ہزار کے قریب ہوٹلز ہیں پورے اس علاقے کے اندر. ان ہوٹل کو آپ کو تحفظ دینے کے لیے فورس نہیں ہے آپ کے پاس، اگر وہ وہاں حملے شروع ہو جائے. پاکستان میں
तोरखम से लेके गिलगित बल्तिस्तान तक और गवादर तक और कराची तक और डेरा गाजी खान तक आपको हर पठान का होटल मिलेगा, उसकी ट्रांसपोर्ट चलती हुई मिलेगी। मैं वॉल सिटी के अंदर मैं डीजी रहा हूं, लाहौर के अंदरूनी शहर के अंदर 43% पठान रह रहे हैं। तो असल मसला ये है कि जो बात मैंने कही है कि जिस चीज अल्लाह कहता है कि मैं यल्बिसकुम शीअन, तुम्हें ग्रोह में से, तो मदद अल्लाह से मांगनी चाहिए। तदबीर अपनी जगह, लेकिन अल्लाह कहता है अल्लाह फबैना कुलूब, मैं तुम्हारे दिलों को आपस में जोड़ता हूं, मैं तुम्हें ठीक करता हूं। हम नहीं मानते, हम कहते हैं नहीं, हम कमर तोड़ देंगे, हम ये कर देंगे। तो एक तो बात यह है कि जो इनकलाब आता है ना, ये बहुत बाद में आता है, अनारकी पहले फैलती है। होता क्या है, किसी को कोई नारे का नहीं पता होता। जब एक जुलूस हुकूमत के खिलाफ निकलता है ना, तो मेरे बेटे ने खुदकुशी की होती है, मैं अपना गुस्सा होता है, इसके को नौकरी नहीं मिली होती, उसने अपना गुस्सा होता है, उसको पुलिस वाले ने 2 थप्पड़ मारे होते हैं, उसका गुस्सा होता है, उसका किसी ने घर कब्जा किया होता है, उसका गुस्सा होता है, उसकी माँ जो है अस्पताल में मर गई होती है, डॉक्टर ने तो मुझे, हर बंदे का अपना अपना गुस्सा होता है, जो वे इकट्ठा गुस्सा बन जाता है। इसको कहते हैं कलेक्टिव एंगर, इज्तिमाई गुस्सा। वो गुस्सा जो है एक जगह पर जाके निकलता है, उसको कुछ पता नहीं होता। मैं आपके सामने 3 दिन बेनजीर के रखता हूं, जो बेनजीर की मरने के बाद जो इस मुल्क पे बीती है, बहावलपुर से लेके पंजाब शामिल नहीं था उसके अंदर। आपके 21 रेलवे स्टेशनों को आग लगी थी, 225 के करीब आपके वो जला दिए गए थे, अपना वो जो है इंजन जला दिए गए थे, औरतें रेप हुई थी, बकायदा लोगों ने पकड़ पकड़ के, ये हालत हो गई थी और खौफनाक। मैं कुछ 4-5 दिन बाद बहावलपुर गया था, तो बहावलपुर की एक बस्ती के अंदर कुछ लोग निकल आए थे, उन्होंने घरों में दाखिल हुए थे, जो चीज उनके हाथ में आके उठा के ले गए थे। लेकिन आप ये मेरी बातें आप समझा के दिखाएं, मरीम नवाज को समझा के दिखाएं, इमरान खान को समझा के दिखाएं, राना सनाउल्लाह को समझा के दिखाएं, सबसे मुश्किल नहीं, आप नहीं समझा सकते। रियासत मुतहम्मल होती है, उसका लहजा मुतहम्मल होता है। यहां रियासत शाही का डेरा बनी हुई है कि 2 मेरे मारे हैं तो 6 मेरे। रियासत शाही का डेरा नहीं होती, रियासत मुंतकिम मिजाज नहीं होती। पाकिस्तान में गुज़श्ता तकरीबन 20 साल से रियासत मुंतकिम मिजाज हो गई है। हमारे 2 मारे हैं, तो जब तक हम 10 नहीं मारेंगे, हम लॉ एंड ऑर्डर एस्टैब्लिश नहीं कर सकते। ये है हमारा अलमिया। हमने मारे हैं, हमने जामे अफसा बनाई है, हमने मॉल्टोन बनाया है, हम भुगतने के वक्त पे आए हुए हैं। अब हम कहते हैं कि हम तदबीर करें, भुगतेंगे अब। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम जी। और ये साहब माशाल्लाह आपके काफ़ी तजज़िये सुने हैं, और जब अफ़गानिस्तान की सूरत हाल जो थी उसके ऊपर आपने एक वाज़ह जो अपना मौक़िफ़ अपनाया था, उसको पूरी दुनिया ने बाद में तस्लीम किया और उसके ऊपर आपको अप्रिशिएट भी किया गया। आया कि अभी भी जो सूरत हाल पाकिस्तान में है, जो खुदा ना खास्ता कल का आप बता रहे हैं, और मैं भी बिल्कुल आपकी सारी बातें सुनते हुए, लेकिन कल का जो माहौल देख रहा हूँ, जिस तरह पंजाब को बंद किया जा रहा है कंटेनर लगाकर, आपके इल्म में होगा। आपने अभी राणा सना की बात की, दीगर सियासतदानों की बात की, तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा जो हमारे असल में मालिक है उनको मैं मुखातब कैसे करूं। मेरे पास जो गुस्सा गम है, यकीनन ये हर पाकिस्तान अवाम का इस वक्त यही हाल है, क्योंकि हमारे आबाओ अजदाद जो है वो इंडिया से जब आए खुदा दादे अर्ज पर कि हम ये रियासत जो है ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर बनने जा रही है और हम जाकर यहाँ पर आबाद होंगे, तो सर यकीन करें कि अभी तक वो जो है ना जख्म हम नहीं भूले। और अभी एक सेकंड, अब जो सूरत हाल बनने जा रही है, हम अपने आप को कहाँ खड़ा करें सर? हमारे लिए क्या है? क्योंकि वो जो ज़मीनी खुदा बने हुए हैं, जिन्होंने हमें आज तक कुछ बताया ही नहीं, हकीकत से आशना ही नहीं किया, और हम उनके नारे लगाते आए, हमने झंडे उठाए, हमने उनको सलूट मारे। हमारी तो बस यहाँ तक है कि आपकी वसातत से उनके लिए कुछ पैगाम दें, ना कि सियासतदानों को। उनको कुछ कहें कि होश के नाखुन लें और मुल्क का कुछ सोचें, और इस तरह ना एनर्जी जो है ना उसको देखें जरा। 2-3 चीजें बड़ी अहम हैं और वो आपको यकीनन जान भी लेनी चाहिए कि जिनका नाम लिया ना एस्टेब्लिशमेंट, अंग्रेज ने 3 चीजें तोहफे में दी थी इस मुल्क को।
اور ان تینوں چیزوں کے بارے میں ہم آج مسائل کا شکار ہیں۔ ایک انگریز نے دی تھی سول بیوروکریسی تحفے میں۔ ان کو انگریز کہتا تھا یہ کوکونٹ ہیں، باہر سے براؤن ہے اندر سے سفید ہے، ناریل سفید ہوتا ہے اندر سے گورا ہے، باہر سے براؤن ہے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جو ان کی رگوں میں انگریز بچہ بسا ہوا تھا، اور انہوں نے زندگی جو ہے اسی طرح گزاری۔ سر سید احمد خان کے ہزار ان کے احترام کے باوجود انہوں نے ایک نسل ایسی پیدا کی تھی جو سمجھتی تھی کہ انگریز کے ساتھ اگر ہم بہتر طور پہ زندگی گزارتے ہیں ہم دنیا پہ ٹھیک کر لیں، جہنم میں گئی آخرت اللہ دیکھے گا، وہ تو دیکھ رہے ہیں، مسئلے کام لیا جائے۔ باوجود اس کے کہ وہ بڑے کام کے لوگ تھے، لیکن انہوں نے اس ملک کے اندر ایک تصور یہ پیدا کیا کہ یہی زندگی ہے۔ دوسری تھی ملٹری بیوروکریسی، یہ اس وقت جونیئر پارٹنر ہوتی تھی۔ 77 کے اندر ان کے میس میں سے ضیاء الحق نے شراب اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے ان کے ہاں باقاعدہ بارز ہوتے تھے، اور جو بندہ شراب نہیں پیتا تھا وہ بہت برا سمجھا جاتا تھا، اور جو علی گڈ فالو جیسی صورتیں اور انگریز کی ساری تاریخ ان کے بھی ہاں بھی یہی تھا کہ وطن ہے، وطن ہم میں تیری شمع کے پروانوں میں، جو اقبال جس کو کہتا ہے نا تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے وہ نہیں۔ تو پہلے پاکستان، یہ پاکستان نہیں، پہلے ایران، پہلے عراق، پہلے شام، پہلے فلاں۔ تو جو رسول اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے کہ تمہیں میں بتا دوں کہ مسلمان کی علامت کیا ہے، پہچان کیا ہے، تو کہتے ہیں جسد واحد، ایک جسم، جہاں ایک کو بھی اگر کسی کو دکھ ہوگا تو دوسرے کو تکلیف ہوگی، دوسرے کو دکھ ہوگا۔ جو اقبال کہتا ہے نا کہ ایک ہوں مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کے تاب خاک کاشگر، وہ ختم ہو گیا تھا۔ تو اسی لیے ہم نے تصور یہ کیا۔ تیسری تھی پولیٹیکل ایلیٹ، وہ ان دونوں نے مل کے بنائی تھی۔ مثلا نون کے علاقے میں انہوں نے وفاداری کی، انہوں نے بندے بھیجے 1847 کے اندر جا کے، اب 57 نے فتح کر لیا، اس طرح ٹوانوں نے بھیجے، اس طرح ناز علی خان کے والدین نے بھیجے، اس طرح شاہ محمود کے دادا نے بھیجے۔ انہوں نے کہا ان کو کیا کیا جائے، بڑے وفادار لوگ ہیں، تو انہوں نے ان کے لیے 2-3 کام کیے۔ ایک تو انہوں نے ان کو زمینیں دیں، نہریں کھودیں، جائیدادیں بنائیں۔ دوسرا جو ان کے چھوٹے چھوٹے کام تھے، ان کام کرنے کے لیے انہوں نے ایک بیٹے کو بنا دیا ریزیڈنٹ مجسٹریٹ، وہ سارے کام وہ کرتا تھا۔ ایک بندے کو بیٹے کو لگا دیا تحصیلدار، وہ سارے کام لوگ اس سے کرواتے تھے۔ ایک بندے کو لگا دیا آنرری کیپٹن، وہ فوج کے ساتھ بھی اس کے تعلقات تھے۔ تو وہ جو نون کا دادا تھا، جو ٹوانے کا دادا تھا، جو دولتانے کا دادا تھا، جو اکبر بگٹی کا دادا تھا، یہ سارے بن گئے گھنٹہ گھر۔ وہ گھنٹہ گھر بن گئی پولیٹیکل ایلیٹ ہماری۔ یہ تینوں جو تھے اکٹھے ہو کے اب آگے، اب ان کا شجرہ نسب اگر اوپر کھولیں تو کسی جرنیل کا داماد ڈپٹی کمشنر ہوتا ہے، تو کسی ڈپٹی کمشنر کا سسر جو ہے وہ ایم پی اے ہوتا ہے، تو کسی ایم پی اے کا بیٹا جو ہے وہ کسی کسٹم کا کلیکٹر میں لگا ہوتا ہے۔ تو یہ اوپر جا کے ان کا شجرہ بھی ایک ہو گیا، جن کو ہم سب لوگ کہتے ہیں خاندانی لوگ۔ تو یہ خاندانی لوگ جو تھے یہ اس وقت یہاں پر رول کرتے رہے۔ ان خاندانی لوگوں کے اندر اب گزشتہ کچھ عرصے سے ایک تصور آ گیا ہوا ہے جو کہ بڑا غلط ہے، کہ ہم بہت طاقتور ہو گئے ہیں۔ وہ جو طغا کا لفظ میں نے استعمال کیا ہے نا، وہ اسی وجہ سے یہ تصور ہمیشہ ہر اس اسٹیبلشمنٹ کیا آتا ہے جس کا زمین سے رابطہ ختم ہو جاتا ہے۔ صدام حسین کی جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس کا زمین سے رابطہ ختم ہو گیا تھا۔ 4,30,000 اس کے پاس فوج تھی، 6 لاکھ اس کے پاس ریزروسٹ تھے، 2,000 اس کے پاس ٹینک تھے، 270 اس کے پاس اسکواڈرن جہاز گاؤں کے تھے، اور وہ واحد ملک تھا جو ایک گولی بھی باہر سے نہیں منگاتا تھا، سارا اسلحہ خود بناتا تھا، لیکن پبلک سے رابطہ ختم ہو گیا تھا، ٹوٹ گیا تھا، ختم۔ شاہ ایران کی مثال میں نے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ یہ کیفیت تھی۔ لیبیا میں اندر قذافی نے باہر کے لوگوں سے مل کے فوج لکھی تھی، بلکہ اتنا وہ کرتا تھا، وہ کہتا تھا کہ میں نا میری جو ایک بھی لیبین جو ہے میری سیکورٹی میں نہیں ہوگا، تمام خواتین رکھی ہوتی تھی سیکورٹی کے اندر، لیکن جب جانے لگا تو یہی صورتحال بلٹ ہے۔ مصر کا ایکسپیرینس تو سمجھتے ہیں کہ ہم اس طرح مرسی کو 65% ووٹ لے کے ہم مصر کی طرح ہم ایک دفعہ رون دیں گے تو سب کچھ کر دیں گے۔ مصر کے حالات بالکل اور طرح کے ہیں۔ مصر کے اندر ایک کرسچن پاپولیشن بڑی اسٹرانگ تھی۔ مصر کے اندر یہ تھا کہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے سر جمال عبد الناصر کے لیول سے لے کے اب تک
لاکھوں لوگ قتل کر دیے گئے ہیں. سید قطب شہید کی پھانسی سے لے کے حسن البنا کی پھانسی سے لے کے رنا الغزالی کی ظلم سے لے کے لاکھوں لوگ وہاں انہوں نے کچلا ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ وہاں اسرائیل پڑوس میں ہے, وہاں پر حالات اور طرح کے ہیں. وہاں کا سملک کا جو جزیرہ ہے, اس جزیرے سے آج بھی صبح بس چلتی ہے اور تل ابیب جاتی ہے, وہاں جا کے لوگ کئی عیاشیاں کر کے واپس آتے ہیں. انفلوئنس ہے, سارا کچھ ہے. وہاں پر سعودی عرب نے $10 ارب دیے اور ان کو باقاعدہ اسٹیبلش کیا. وہاں بالکل اور طرح کا ہے. پاکستان کے اندر اگر خوفناک صورتحال پیدا ہوئی, اللہ نہ کرے, تو بہت خوفناک, کسی سے سنبھال نہیں جا سکے گی, نیکسٹ ٹو امپاسبل ہے. اور سب سے بڑی خوفناک بات یہ ہے کہ ہمارا پڑوس انڈیا ہے, یہ بڑی خوفناک ہے. جی سر میرا سوال یہ ہے کہ ہمارے پڑوس میں افغانستان ایک زندہ مثال ہے شریعت کے لحاظ سے. ایک تو سوال ان کے بارے میں ہے, سیکنڈلی ہمارے بارے میں. پہلا یہ کہ وہ ایک فورن ریزرو بینک کے بارے میں بار بار بات کرتے ہیں جو ان کے فنڈز ہولڈ کیے گئے ہیں, تو اس سے یہ آئیڈیا ملتا ہے کہ شاید مصلحت یا اکانومی آفٹر اے ویری لانگ وار بھی ضرورت ہوتی ہے ایک کسی کنٹری کو اسٹیبل ہونے کے لیے. دیکھیں, بڑی اہم سوال آپ نے کیا ہے. دو طرح کے حملے ہوتے ہیں ہمیشہ. ایک ہوتا ہے آپ کا حملہ میدان جنگ میں, اور ایک ہوتا ہے معاشی حملہ, ناکہ بندی کا حملہ جو ہوتا ہے. ایک کتاب ہے کانسٹنٹ ورجل کی, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اوپر. اس سے اچھی سیرت کی کتاب میں نے نہیں پڑھی. وہ چونکہ ایک یوروپین نے لکھی ہے, ہم تو جذباتی طور پہ لکھتے ہیں نا, ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کا چہرہ ایسا, ان کا اٹھنا بیٹھنا ایسا, ہم ان کا احترام کرتے ہیں. ہم ان کو کسی کسوٹی میں پڑھ کے ہم نے کہا کتاب میں لکھ سکتے, لیکن اس نے لکھی ہے کیونکہ وہ ایک غیر مسلم. تو اس نے یہ کہا تھا کہ عرب کی جو ٹرائبل سوسائٹی, ہجرت جس کا واقعہ ہم بڑا عام سا واقعہ سمجھتے ہیں, وہ بہت بڑا واقعہ کہتا ہے عرب کی تاریخ کا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قبائلی معاشرے کے اندر اگر کسی شخص کا قبیلہ اس کو چھوڑ دے تو پھر دوسرا قبیلہ لڑائی لے کے اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا تھا. وہ پھر اس نے صحرا میں بالکل مر جانا ہوتا تھا اکیلے. تو طالبان کے ساتھ ہوا یہ ہے کہ طالبان کے ساتھ بدر کی صورتحال پہلے پیدا ہوئی ہے اور شیب ابی طالب بعد میں آیا ہے. شیب ابی طالب کو 2 ڈیسل کو آسان زندگی نہیں ہے, کسی کو گزارنے پڑ دیں تو پتہ جائے کہ صورتحال کیا ہوتی ہے. کہ اتنی آوازیں بلک بلک کے بچوں کی روتی تھی کہ مدینے مکے کے لوگ سو نہیں پاتے تھے. اصل میں اس وقت انٹرنیشنل بلاکیڈ ہوا ہے افغانستان کا شیب ابی طالب والا, اور جو لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان اس جرم میں شریک نہیں ہے تو وہ بھول جائیں. میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ افغانستان نے امریکہ کو 48 ممالک سمیت شکست دی ہے, تو کبھی سوچا ہے کہ اس میں ہم بھی شامل ہیں؟ یہ تھپڑ ہمارے منہ پہ بھی پڑا ہوا ہے. ہم نے کوئی جنگ جیتی نہیں ہوئی. 57,000 دفعہ جہاز اس سرزمین سے اٹھے ہیں, 3 ایئرپورٹ سے, جیکب آباد, شمسی اور دالبندین. یہ رپورٹ ہے 2004 کی یو ایس پاکستان ریلیشنز رپورٹ ہے, یو ایس سینٹ کی لائبریری میں موجود ہے, اس کو پڑھ لیجئے گا. 600 بندے ہم نے پکڑ کے دیے ہوئے گوانتانامو بے میں. ہم نے تو وہ بک تھا, جب ہم کالم لکھتے تھے ہمیں روز فون آتا تھا, تم بگرام لے جائیں گے تو تمہیں اپنا وہاں لے جائیں گے, اپنا گوانتانامو بے لے جائیں گے. اس کو تو بڑا آسان تھا نا کہنا کہ گوانتانامو بے میں جو لوگ ہیں یہاں آج تک نا, ہمارے دوست سیف اللہ پاچا صاحب بیچارے, ایک چھوٹی سی غلطی ان سے ہو گئی, گئے تھے وہاں افغانستان میں, کراچی کے تاجر تھے کہ میں یہاں اسکول کھولوں گا. تاج اسکول کھولتے کھولتے انہوں نے کسی نے کہا کہ یہاں تو اسامہ بن لادن بھی موجود ہے. اسامہ بن لادن سے ملنے چلے گئے, جاتے اس کو اپنا وزٹنگ کارڈ پکڑا دیا. 7 آدمی تھے اس میں, ابھی تک جیل میں بیچارے وزٹنگ کارڈ دینے کے بعد. تو یہ صورتحال کون پوچھتا تھا کس کو 90 سے 95% تک لوگ جو ہیں وہ بے گناہ تھے جو وہاں سے نکلے. معظم بیگ کو جب بھی جا کے ملیں, جو میں سے ملا بھی اسے برمنگم میں, جو اس کی کہانی سننے والی ہے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ہاں شیب ابی طالب اب شروع ہوا ہے. سوال ہم سے بھی ہوگا. دیکھیں, روس کو کرائمیا مل گیا اور اس نے اپنی چیزیں جو ہیں وہ بیچ دیں. افغانستان کو کون دے گا سمندر؟ ہم دیں گے نا.
تو ہم سے سوال ہوگا نا آخرت میں، ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہم ابو لہب کے ساتھ کھڑے ہیں یا ابو طالب کے ساتھ کھڑے ہیں؟ ہم تو ابو طالب کے ساتھ نہیں ہیں، ہم تو ابو لہب کے ساتھ ہیں۔ اصل مسئلہ یہی ہے کہ بنیادی طور پر ان کا وہ ایک اسٹینگولیشن کا، لیکن اب معاملہ ختم ہو چکا، اتنا نہیں۔ وہ انہوں نے زندگی، دیکھیں اس وقت دنیا کا سب سے پیسفل اور پرامن شہر کابل ہے، جہاں کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن نہیں ہوتی، لیکن کوئی بتاتا ہے؟ آپ جس دن کابل فتح ہوا تھا 15 اگست کو، آپ اگلے ہفتے کی تصویر اخباریں اٹھائیں، کیا تھا؟ اتنے لاکھ لوگ بھوک سے مر جائیں گے کچھ دنوں میں، اتنے لاکھ شہروں کے اندر قتل و غارت شروع ہوگا۔ عمران خان سے میں ملا تھا جب، تو اس نے مجھے وہ میٹنگ کی روایت بتائی ہے جب افغانستان میں داخل ہو رہے تھے، اس سے پہلے۔ تو ہماری جس اسٹیبلشمنٹ کی آپ بات کرتے ہیں نا، ان کا علم کا عام معاملہ یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ بہت بڑا قتل و غارت ہونے والا ہے، اور کم از کم 20 لاکھ ریفیوجی افغانستان سے آئیں گے اور آ کے یہاں پر پناہ لیں گے، تو جگہ سلیکٹ کرے۔ تو ہم نے جگہ بھی سلیکٹ کی تھی، پھر ہم نے بجٹ میں فنڈز بھی دیے تھے، وہ سارا کچھ کیا تھا، سارا کچھ رکھ دیا تھا۔ میں شاید واحد بندہ تھا جو کہتا کچھ نہیں ہوگا، لوگ کہتے پاگل ہے۔ میں صحیح کہتا ہوں؟ آپ سوچیں کہ جس دن افغانستان کی فوج داخل ہوئی ہے، اس کے چوتھے دن میرا کالم آیا تھا کہ یہ فوج جو ہے یہاں سے بے نیل و برام واپس جائے گی، آج جائے یا کل جائے۔ اور بڑا بڑا جرنیل ہنسی اڑاتا تھا ہماری، پتہ نہیں کس دنیا میں رہتے ہو، خوابوں کی دنیا میں رہتے ہو، لوگوں کو بھی پاگل بنایا ہوا ہے، آدھی دنیا تم نے پاگل کی ہوئی ہے۔ بلکہ حسن صاحب نے ایک دفعہ کہا تھا کہ یہ ملک ٹھیک ہوئی اسی جب ہو رہی ہے مقبول جانے دنیا سے جائے گا، تو میں ایسا نہیں گیا، امریکہ چلا گیا۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ سچویشن ایسی ہے کہ ہماری اسیسمنٹ غلط ہے ان لوگوں کے بارے میں۔ میں نے ان کو بارڈر پہ کام کرتے دیکھا ہے، ہماری ان لوگوں کی نہ پشتو آتی ہے، ان لوگوں کو نہ ان کے حالات و واقعات کا پتہ ہے، ان لوگوں کے بنیادی طور پر جو مخبر ہیں وہ یا کوئی گن رنر ہوتا ہے جو اسلحے کا کاروبار کرتا ہے، یا کوئی نارکوٹک ڈیلر ہوتا ہے وہ کرتا ہے، یا کوئی اسمگلر ہوتا ہے۔ وہ اپنے حساب سے ان سے مراد بھی لیتے ہیں، ان کو رپورٹیں بنا کے دیتے ہیں۔ کچھ میں ایک صاحب میں پچھلے دنوں ملا عمر کے زمانے میں وزیر ہوتے تھے، ان سے میری ملاقات ہوئی، بڑے عرصے دوستی پرانی تھی۔ تو اس 50-60 لوگوں میں تھے جو ملا عمر کے ساتھ فرار ہوئے تھے کندھار سے، جب کندھار پہ ہوا نا، ملا عمر سے موٹر سائیکل پہ فرار ہوئے تھے، آپ کو یاد ہوگا۔ تو کہتے ہیں ہم جب بیٹھے ہیں تو ہمارے سامنے ایک پہاڑ کے دامن میں چھپے ہوئے تھے، تو ہمارے سامنے ہموی ٹینک آیا۔ ہموی ٹینک وہ ٹینک ہے کہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ دنیا میں سب سے طاقتور ترین چیز بنائی گئی ہے کہ اگر کوئی میزائل آئے تو اس ٹینک کے ارد گرد جو ہے وہ ایک میگنیٹک فیلڈ ہے، وہ اس کو ریپیل کر کے واپس بھیج دیتا ہے۔ تو ہم نے کہا تھا اس سے لڑیں گے ہم؟ تو ملا عمر نے کہا کہ لڑنا تو ہے، فتح اور شکست کے لیے تو نہیں لڑنا۔ یہ ہوتی ہے اصل میں۔ مجھے کسی نے کہا جی سب سے پہلے علماء اکٹھے ہو جائیں تو پھر موومنٹ چلائی جائے۔ میں نے انہیں کہا میری بات، زاد الراشد صاحب پہ ایک جگہ بات تقریر کر رہے تھے، انہوں نے کہا پہلے ساروں کو اکٹھا کرے ایک پلیٹ فارم۔ میں نے کہا مجھے بتائیے کہ سپٹمبر 1994 میں افغانستان سے زیادہ کہیں لڑائی نہیں چل رہی تھی دنیا میں۔ کابل کے ایک پہاڑ کے اوپر حکمت یار کی توپیں تھیں اور کابل کے دوسرے پہاڑ کے اوپر احمد شاہ مسعود کی توپیں تھیں، اور دونوں علماء، دونوں کے ساتھ دیندار لوگ، اور دونوں کے ساتھ بریلوی دیوبندی، دونوں دیوبندی۔ وہ قاضی حسین احمد صاحب کہتے ہیں حکمت یار صاحب سے کہا کہ اس کو بند کرو، تو اس نے کہا کہ یہ آپ کو نہیں پتا یہ دین کے لیے ضروری ہے غلبے۔ تو انہوں نے کہا مجھے دین سمجھاتے ہو کہ دین کے لیے تو مسلمان کا گلا کاٹنا ضروری ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تو اس کو اتنا قریب سے دیکھا ہے کہ 17 کے 18 پوسٹیں تھیں چمن شہر سے لے کے کندھار تک جاتے ہوئے، اور ہر پوسٹ پہ بتا لیا جاتا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم پہلے ان ساتوں کو اکٹھا کریں،
عبد الرسول صاحب کی پارٹی کو بھی اکٹھا کریں، مجددی کی پارٹی کو بھی اکٹھا کریں، حکمت یار کو بھی اکٹھا کریں، اکٹھا، تاکہ ہم، انہوں نے کہا نہیں، 48 لوگ تھے جس میں جلال الدین حقانی بھی تھے اور کیا نام ہے مولا عبدالسلام ظہیر بھی تھے. انہوں نے کہا نہیں، شروع کرنا ہے کام. اور انہوں نے پہلا بلدک فتح کیا ہے، 14 لوگ تھے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے نصرت دیتا رہا سارا کچھ. اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے کہ ایک لیکن ایک چیز کی ریئلائزیشن جو ابھی پاکستان کی قوم میں نہیں آئی، اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ وقت پہ گروہ کو اٹھا دے گا. ابھی ہمیں پتہ نہیں چلا کہ خطرہ کتنا بڑا ہے ہمارے ہاں. تھوڑی سی ہمیں کوٹ لگی تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے، ہم خود اکٹھے ہو جائیں گے. ہمارا سر مینٹل اور مورل ریسیٹ کی ضرورت نہیں ہے. ہم بچے کو، بچہ جب سے بڑا ہوتا ہے، آپ جو ساری باتیں کر رہے ہیں، ساری باتیں لالچ یا گریڈ پہ وہ ہے، مبنی ہے. ہر کسی کی اپنی ایک لالچ ہے. آہستہ آہستہ وہ لالچ جو ہے وہ غریب آدمی کی اپنی ڈے ٹو ڈے سروائیول کی ہے، امیر آدمی کی اس کو بڑھانے کی ہے، اپنی دولت کو بڑھانے کی ہے. کیا ہم بچے کو، جب بچہ شروع سے آتا ہے، ہم کیوں ہم نماز بھی جو ہے وہ پڑھتے ہیں تو وہ اپنے لیے پڑھتے ہیں، اللہ کے لیے نہیں پڑھتے، ہم اجر کے لیے پڑھتے ہیں. کیا ہمیں اس کے مینٹل اور مورل ریسیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم بچے کو شروع سے یہ سکھائیں کہ بھائی نماز اللہ کے لیے پڑھی جاتی ہے، پھر اللہ کی مرضی ریوارڈ دے یا نہ دے. ہم یہ کیوں شرط لگا کے نماز پڑھ رہے ہیں کہ نہیں جی اتنا اجر، ہم تو اجر کے لیے سارا کچھ کر رہے ہیں. یہ تو سارا کچھ گریڈ پہ مبنی ہے. دیکھیں، اجر تو اللہ نے رکھا ہے، اور فرق ایک ہے. ایک اجر وہ ہے جو آپ کو نظر نہیں آتا، اور ایک اجر وہ ہے جو آپ کو نظر آتا ہے. دنیا کا اجر جو ہے وہ آپ کو نظر آتا ہے، آخرت کا اجر آپ کو نظر نہیں آتا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ لفظ ایمان استعمال کیا ہے. ایک جگہ آپ نے یقین کا لفظ استعمال کیا ہے، وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر یقین. پہلی بات جو آپ نے نماز کے بارے میں اجر کی بات کی ہے، یہ بنیادی طور پر جو اس پہ یقین رکھتا ہے وہ بنیادی طور پر مٹیریلسٹک ورڈ سے کٹ کے یقین رکھتا ہے. اس کے اندر اور ایک دنیا دار کے منافع خور میں زمین آسمان کا فرق ہے. وہ ایک ایسی بات پہ یقین کر رہا ہے کہ جس کا کوئی آپ کے پاس نہ ثبوت ہے نہ میرے پاس ثبوت ہے. آخرت میں ملے گا، کہتے کہ تیرا آخرت. لیکن ہم اس کو کہتے یہ ہیں کہ اگر ہم آخرت پہ یقین نہ رکھیں تو یہ دنیا امن کا گہوارہ نہیں بن سکتی. اس کی وجہ، میں ڈیفنس میں رہتا ہوں، میرے ارد گرد سارے ڈیفنس کے لوگ ہیں رہنے والے، میرے پڑوسی بھی امیر ہیں. اچانک میرے سامنے ایک خالی پلاٹ پہ گھر بننا شروع ہو جاتا ہے. وہاں ایک چوکیدار میرا پڑوسی بن جاتا ہے، بے شک 10 مہینے کے لیے بنتا ہے. اس کو 25,000 روپے تنخواہ ملتی ہے، مالک اس کا جو ہے وہ تنخواہ نہیں دیتا، 1 مہینے 2 مہینے 3 مہینے، تھوڑا بہت ادھر سے مانگ تانگ کے کھانا کھاتا رہتا ہے. پھر بھوک ہے، عزت دار آدمی ہے. میں رات کو مرغن کھانے کھاتا ہوں، شام کو بند کر دیتا ہوں فریج میں، صبح کھاتا ہوں. 6-7 دن بھوک میں رہتا ہے، بیماری میں وہ مر جاتا ہے. پاکستان، امریکہ، ناروے، سویڈن، برطانیہ میں کوئی قانون ہے کہ اولیاء مقبول جان کو ہتھکڑی لگائے؟ نہیں ہے. یہی کہیں گے نا یار فضول سا آدمی، لیکن میرا اللہ ہتھکڑی لگاتا ہے. یہ ہے اس آخرت کا تصور. وہ کہتا ہے نہیں، آؤ تو پکڑوں گا. میں مال روڈ سے گزر رہا ہوں، اچانک میرے کچھ دیکھ نہیں رہا، میری گاڑی کے نیچے ایک بندہ آ جاتا ہے، زخمی ہے، میں بھاگ جاتا ہوں، اس کو نہیں اٹھاتا ہوں. یا کسی اور کی گاڑی کے نیچے آ جاتا ہے تو میں اس کو نہیں اٹھاتا ہوں، وہ مر جاتا ہے میرے خیال سے. کوئی اور ایسا آدمی ہے جو کہیں گے یہی ہے جی کیلس آدمی تھا اس نے، لیکن اگر مجھ سے توجہ نہیں تو اللہ اس سے پوچھے گا. تو بغیر آخرت کے تصور کے دنیا کے اندر یہ چیز نہیں آتی. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایک ان نون ورڈ کی جواب دہی کا احساس دلایا جائے. ایک تو یہ. دوسرا آپ نے مورل فیبرک کی بات کی. مورل فیبرک ہمارا خراب اسی لیے ہوا ہے کہ ہم نے اس کو دنیا کی طلب کے ساتھ ہم نے وابستہ کر دیا. اللہ فرماتے ہیں لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، تمہیں کافروں کا شہروں میں خوشحالی سے چلنا پھرنا جو ہے یہ دھوکے میں نہ ڈال دے. متاع الغرور دھوکے کا سامان ہے.
ہم سمجھتے یہ ہیں کہ ایک آدمی جس کو اچھی سی کوٹھی مل گئی ہے، جس کو ایک لیکسس گاڑی مل گئی ہے، جس کے اندر دنیا کی آسائشیں آ گئی ہیں، وہ شخص جو ہے وہ کامیاب ہے. اللہ کہتا ہے کامیاب نہیں ہے. وہ کہتا ہے ایک آدمی کو میں 5 روپے دیتا ہوں، وہ 3 روپے کا کھانا کھاتا ہے، 1 روپے کی خیرات کرتا ہے، اور 1 روپیہ اس کے بعد بچت بھی بچتی ہے زیادہ زیادہ، وہ بھی کھا پی لیتا ہے اور صبح دوبارہ چل جاتا ہے، تو اس کا پرچہ آسان ہے. لیکن جس کو ہر 1.5 منٹ کے پاس 5 روپے مل رہے ہیں، اس کا پرچہ مشکل ہے. اگلا ملتا ہے. آپ خود سوچیں کہ عبد الرحمن بن عوف کے بارے میں حدیث ملتی ہے کہ صحابہ اس کا انتظار کر رہے ہوں گے، ان کا جنت میں بڑی دیر سے پہنچیں گے. اب پوچھا جائے گا کہ دیر کہاں، میں حساب دے رہا تھا جو میری دنیا کا. تو ہم اس کو کتنی آسانی سے کہتے ہیں کہ اس کے اوپر کتنی اللہ کا فضل و کرم ہے اور کتنا سب کچھ ہے اور ہر چیز، حالانکہ اس کا فضل و کرم نہیں ہوتا. اللہ تبارک و تعالیٰ اس حد تک، ایک تو اللہ سے اسرت مال کی آپ نے فرمایا پناہ مانگو، کہ غربت جو ہے افلاس سے پناہ مانگنی چاہیے، وہ مانگنی چاہیے. لیکن جس چیز کے اندر آپ کو آزمائش اور جواب کی صورتحال پیدا ہو جائے تو اس کا ہمیشہ سے خطرہ موجود ہے. وہ جو مشہور ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری کو کھڑا کیا، کہا ابو ذر بتاؤ کیا ہوا. انہوں نے کہا کچھ گنے، اپنے 4 پیسے کمائے تھے، اتنے خیرات کیے، اتر کے نیچے آ گئے. مکے کی ریت جو لوگ حج پہ گئے، کھڑا کیا عبد الرحمن بن عوف کو، جب اونٹوں کی قطار گرنے شروع ہوئے تو پاؤں جلنے شروع ہوئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں ہم سمجھتے یہ ہیں کہ جس نے دنیا کی کامیابی نہیں اختیار کی، اس نے اس کو شاید اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کامیابی ہی نہیں دی. آپ کبھی مدائن صالح جا کے دیکھیں. میں آرکیولوجسٹ رہا ہوں، ڈی جی آرکیولوجی رہا ہوں. آج بھی دنیا میں اس طرح کے پہاڑوں میں تراش کیے ہوئے گھر بنائے نہیں جا سکتے کہ جن پہ اللہ تعالیٰ نے اوندے منہ ان کو اڑا کے پرے مارا تھا. اللہ نے سیاحت کے بارے میں کہا کل سیرو فی الارض، زمین پہ گھومو پھرو، دیکھو عبرت کی نشانیاں. اگر آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ آپ نے 4.5-5 کنال کا گھر کل چھوڑ دینا ہے، کل، آپ کو تو یقین ہوتا ہے نا میں 70 سال پورے کروں گا، 80 سال، کل چھوڑ دینا ہے. میں آپ کو سچی بتاؤں، آپ کو رات کو کھانے میں بھوک نہ لگے، اتنا آپ کو اندازہ ہے. آپ نے کبھی ان پیشنٹس کو دیکھا ہے کہ جن پیشنٹس، میرے 2 دوست ایسے ہیں جن کو جو گزشتہ 3-4 سال پہلے فوت ہوئے، دونوں کینسر میں فوت ہوئے تھے. ایک دوست طرح دنیا دار آدمی تھا، ایک دوست طرح تو وہ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اور طرح کے، دونوں کی زمین آسمان کا فرق تھا، دونوں کے ایٹیچیوڈ میں فرق تھا. بھوکیں مر گئی تھیں، بات ختم، گفتگو ختم ہو گئی تھی، یقین ہو گیا تھا 2 یا 3 مہینے اور، یقین ہو گیا تھا 1 یا 3 دن اور 4 دفعہ دن. آپ گاڑی کا ماڈل نہیں بدلیں گے. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، یہ جو تصور آخرت ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے کسی بھی معاشرے کی اصلاح کے لیے، اس کے لیے وہ ہم نہیں بتاتے ہم کو. آج آپ مجھ سے آپ کسی عالم دین سے بات کر لیں، کسی جماعت اسلامی والے سے بات کر لیں، کسی لبیک والے سے بات کر لیں، فلاں، وہ کہے گا کہ ہم آنا چاہتے ہیں تاکہ دنیا کا امن کا گہوارہ، تمہیں اللہ نے ذمہ داری لگائی بھی اللہ کا امن کا گہوارہ بنانے کے لیے. دین آئے گا تو خوشحالی آئے گی. او بھائی مجھے ایک حدیث بتاؤ اللہ کے رسول نے کہا کہ اسلام قبول کرو گے تو تم امیر ہو جاؤ گے. ایک اسلام قبول کرو گے تم خوشحال ہو جاؤ گے. اللہ تو کہتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. ہم تمہیں آزمائیں گے بھوک سے، پریشانی سے، مالوں کے نقصان سے، جان سے. ہم تو بنیادی طور پر ہم نے تو دین کا، ہم بنیادی طور پر اس کو آزمائش کا سمجھتے ہی نہیں. آخری فقہ سنا کے جاتا ہوں گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تعریف کی ہے اس دنیا کی، وہ ہمیں اگر ہمارے اندر سوچیں، وہی ہم بچوں کو بتا دیں تو سچی بات ہے ہماری زندگی ٹھیک ہو جاتی ہے اور ہم ٹھیک بھی ہو جائیں گے. پھر اس کے بعد ہوگا کیا کہ پھر ہمارے پیسے جو ہے نا پھر ہمارے نہیں ہوں گے، پھر ہم عام آدمی بھی اس سے آسانی زندگی گزارے گا. آپ سے پوچھا زندگی کیسی ہے، اس کائنات کے بارے میں کیا رویہ؟ فرمایا عابر سبیل، تم اس دنیا کو ایک ٹرانزٹ لاؤنج سمجھو. لاکھوں سال پہلے آئے تھے، رہتے تھے، وہ زمانہ جب الست بربکم قالوا بلا، یہاں رکو گے آگے چلے جاؤ گے. میں ہوں، میرا باپ ہے، میرا بیٹا ہے، تینوں نے لندن جانا ہے. ہم دبئی میں رکے ہوئے ٹرانزٹ لاؤنج میں.
باپ کی فلائٹ جو ہے وہ صبح 10 بجے ہے، میری فلائٹ جو ہے وہ 4 بجے ہے، بیٹے کی فلائٹ رات کو 9 بجے، تینوں نے جانا ہے وہاں. مجھے کوئی پریشانی ہوتی ہے کبھی؟ یار اسرو میں مل لیں گے جا کے. میں باپ کو بھی رخصت کرتا ہوں، بیٹا مجھے بھی رخصت کرتا ہے، پھر بیٹا آ کے مل بھی لیتا ہے. نہ ہمیں یہ یقین ہے ہم نے اسرو پہنچنا ہے، نہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے وہاں ملنا ہے، نہ ہمیں اس بات کا اندازہ ہے کہ ہم نے اس ٹرانزٹ لاؤنج کو چھوڑنا ہے. تو یہ ہے ساری کیفیت. اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا سے اتنی رغبت سکھائے کہ جتنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے اور رغبت دیتا ہے. باخر دعوانا الحمدللہ.